जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नई मुश्ताक है। आज मैं काफ़ी अरसे के बाद बुक रिव्यू लेके आया हूँ। अब आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह किताबों के रिव्यू का सिलसिला शुरू करूँगा। बहुत सारी किताबें जमा हुई हैं। तो एक किताब जिससे आज मैंने सोचा आगाज़ करूँ, काफ़ी अरसे से मेरे ज़ेर मुताला थी और बार-बार इसकी तरफ ध्यान जाता था कि इसका मैं बुक रिव्यू आपको दूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट किताब है। ये किताब है जनाब शेख मोहम्मद इकराम साहब की है। इकराम साहब या अकराम साहब। मौज कौसर है, रूद कौसर है और आब कौसर है। इन्हीं की एक और किताब है यादगार शिबली। ये भी इदारा सकाफ़त इस्लामिया से छपी हुई है। हाँ, इन्हीं की है किताब। तो मेरे पास जो है ये इसके कदीम नुस्खे हैं, जैसे रौद कौसर है, तो ये नुस्खा है, ये फ़िरोज़शंस का छपा हुआ है और 1970 का है ये वाला। और मौज कौसर जो है मेरे पास, ये इदारा सकाफ़त इस्लामिया का छपा हुआ है और ये 2011 का है ये वाला। और इसी तरह आब कौसर है, ये 1965 मार्च का छपा हुआ है, फ़िरोज़शंस लिमिटेड का ये वाला। और यादगार शिबली का मैं रिव्यू नहीं दे रहा, मैं सिर्फ इन तीनों के दे रहा हूँ, ये 1 2 3। तो अक्सर बेशतर मैं देखता हूँ लोग इसकी बड़ी बातें करते हैं और बड़ी ये किताबें जदीद कंप्यूटराइज्ड एडिशन में भी छपी हुई हैं। तो जहाँ पे बरसगीर पाक व हिंद की तारीख की बात आती है तो वहाँ ये किताब बहुत ज़्यादा ज़िक्र होती है। तो मैंने जब इसको शुरू में पढ़ा था तो मुझे जो किताब अट्रैक्ट करती है, एक तो उसकी कैलीग्राफिक किताबत होती है। कंप्यूटराइज्ड एडिशन में उसकी जो, कह लीजिए आप, उसका जो आर्टिस्टिक पहलू है किताब को, उसका तो वैसे ही बेड़ागर करके रख देता है। तो ये हैंड रिटन किताबें थी, कैलीग्राफिक थी। फिर मैंने थोड़ा-सा पढ़ा तो अंदाज़े बयाँ जो बयान करने का है वो बड़ा दिलचस्प था। तो रवानी थी उसके अंदर, राइटिंग के अंदर, और बड़ा दिलचस्प पहलू था। तो मैं पढ़ता था, एक स्टोरी टाइप की ना, यानी कि मज़ा आता था पढ़ के इसको। मज़ा 2 तरह से आता था। एक तो मेरे पास हैंड रिटन होती थी, हाथ की किताबत का नुस्ख़ा, तो उससे जो एक, कह लीजिए, आर्टिस्टिक ज़ौक़ है उसकी तस्कीन हो रही होती थी। दूसरा जो अंदाज़े तहरीर है वो बड़ा शानदार था, बड़ा अच्छा था। उसको पढ़ के मज़ा आता था कि ऐसे लगता है जैसे आप तारीख़ में से गुज़र रहे हों और वो आपको तारीख़ में से लेके चल रहे हों। फिर 2 इबारतें मैंने ऐसी पढ़ी, उसके बाद मेरा इस किताब में से, कहते हैं ना, कि बिल्कुल एतबार ज़ीरो हो गया और मुसन्निफ़ के मुतल्लिक़ मेरी राय एकदम से बदल गई। पहले पॉज़िटिव थी, फिर एकदम से नेगेटिव हो गई। तो वो 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि वो 2 चीज़ें इसके हवाले से कभी ना कोई किसी ने डिस्कस की हैं, ना किसी ने बयान किया मेरी मालूमात की हद तक। तो शायद मैं पहला आदमी होऊँगा जिसने वो चीज़ें बयान की हों, तो फिर आपको पता चलेगा कि बाज़ औक़ात प्रिंटिंग की क्वालिटी और अंदाज़े बयाँ या अंदाज़े तहरीर, इसकी आड़ में क्या-क्या वारदातें होती हैं। तो अगर आप समझदार हैं, अगर आपको स्कॉलरली अंदाज़ में चीज़ों को पढ़ने का ज़ौक़ है और शौक़ है और अक़ीदे पे आपकी ग्रिप है, हिस्ट्री पे आपकी ग्रिप है, तो फिर आप तर्ज़ तहरीर और प्रिंटिंग क्वालिटी, इन दोनों से गुज़र के असल बंदे की नीयत तक आराम से पहुँच जाते हैं। फिर आपको पता चल जाता है कि लिखने वाले की इस मौज़ू पर ग्रिप क्या है, गहराई कितनी है, और दूसरा लिखने वाले की नीयत क्या है। तो जो चीज़ जो 2 हवाले मेरे ज़हन से निकले तो मैं एकदम से शॉक हो गया। मैंने कहा, हैं! अच्छा, इसमें ये लिखा हुआ है। वो जो 2 चीज़ें लिखी हुई हैं वो मैंने आपको पढ़ानी है। पहले मैं आपको पूरा एक ओवरऑल 1-2 जुमलों में पूरा थीम समझा देता हूँ किताब का, कि इन्होंने बरसगीर पाक व हिंद की तारीख़ को लिया है और ये बहुत पीछे चले जाते हैं, कई सदियाँ पहले चले जाते हैं और वहाँ से लेके चलते हैं ना। और चलते-चलते फिर जब आगे पहुँचते हैं ये पिछले 1 डेढ़ सौ साल के अरसे में, तो जो किताब में से पहली चीज़ मैंने डिस्कवर की, जब मैंने 2 हवाले वो पढ़े जो मैं आपको बताऊँगा, उन हवालों के पढ़ने के बाद, उन इबारतों के पढ़ने के बाद जब मैंने दोबारा क्रिटिकली रिव्यू किया इस किताब को, तो फिर मैंने देखा, फिर मुझे पता चला इनकी नीयत क्या है, इनका मसलक क्या है, इनकी नीयत क्या है। तो तबीयतन ये वहाबिज़्म के बहुत ज़्यादा करीब है, नंबर 1 पॉइंट। अब मैं आपको बताऊँगा इसको कैसे है। नंबर 1 पॉइंट ये वहाबियत के बहुत ज़्यादा करीब है। नंबर 2, मसलकन देवबंदी हैं और देवबंद मसलक के बहुत ज़्यादा करीब है। इन 2 चीज़ों को, 2 जुमलों को ज़हन में रख के अब मैं ये कहूँगा कि ये पूरी जो तारीख़ इन्होंने 3 जिल्दों में कलमबंद की है, उसका सारे का सारा लुब्बे-लुबाब ये है कि
وہ اکابرین اہل سنت والجماعت یا وہ مشہور و معروف اہل سنت والجماعت یا سنی العقیدہ سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو انہوں نے آہستہ آہستہ کھینچ کے وہابیزم کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے اور دیوبندیت کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے، اور اس طرح سے ڈسپلے کی ہے ہسٹری، جیسے دیوبند مسلک مولانا اشرف علی تھانوی سے پہلے بھی وجود رکھتا تھا، ان کا نقطہ نظر وہ پہلے بھی وجود رکھتا تھا، اور جتنے بھی عالم یعنی اس خطے میں علماء کرام گزرے ہیں مشہور و معروف، وہ آگے چل کے وہ سائیکولوجیکلی پڑھنے والے کو یہ امپریشن ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں کہ ان سب کا تعلق بھی دیوبند مسلک سے ہے، حالانکہ اس وقت دیوبند مسلک وجود میں نہیں آتا۔ تو یہ ایک طریقہ واردات ہوتی ہے جو بہت زیادہ مسلکی تنگ نظر آدمی ہو اور معذرت کے ساتھ انتہائی گھٹیا سوچ کا آدمی ہو، وہ یہ واردات کرتا ہے جو انہوں نے کی ہے۔ اب میں اس نتیجے پہ کیسے پہنچا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کی یہ کتاب ہے موج کوثر، ٹھیک ہے، یہ ہے ادارہ ثقافت اسلامیہ کا ایڈیشن ہے، اور میرے پاس ہے 2011 کا، اور اس میں جناب صفحہ نمبر 70 پہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے پکڑا کہاں سے ان کو۔ اچھا، ان کی واردات کا طریقہ دیکھیں کہ جو حوالہ میں آپ کو اب دینے لگا ہوں، کتاب کے اندر اس پیراگراف کا عنوان قائم کیا گیا ہے، اور وہ جو عنوان ہے اس کا ذکر کانٹینٹ پیج میں نہیں دیا ہوا، یہاں سے حذف کر دیا تاکہ پڑھنے والے کو پتہ نہ چلے کہ اندر واردات کیا ہوئی ہے، اور اندر جو واردات کا صفحہ ہے اس کے اوپر انہوں نے یہ لکھا ہے، صفحہ نمبر 70 ہے۔ اگر آپ مختلف ایڈیشن میں ہو تو اہل مسلک وہابیت اور اہل حدیث، اس کے اوپر جو ڈسکشن ہے، اس کے بعد اسی ڈسکشن کو جب آپ اہل حدیث کی ڈسکشن، یہ اہل حدیث کا یہ یہاں پہ عنوان ہے، تو اس کی ڈسکشن میں جب آپ آگے کنٹینیو کریں گے تو وہاں پہ وہ پیراگراف دیا جو پڑھ کے میں چونکا تھا، اور اس کے بعد میں نے پھر سارا ان کی کریٹیکلی ایویلویٹ کر کے جو نتیجے میں نے آپ کو دو بتائے تھے کہ وہابیت سے بہت قریب ہے اور مسلک دیوبند کی انتہا درجے کی پستی تک تنگ نظری میں مبتلا ہے یہ شخص۔ اب وہ پیراگراف کیا ہے، میں آپ کو اسکرین پہ بھی ڈسپلے کر رہا ہوں یہاں پہ، اور میں پڑھ کے بھی سناتا ہوں۔ جو پیراگراف لکھا اس کا نام لکھا ہے بریلوی پارٹی، یعنی آپ عنوان سے اندازہ لگائیں ان کی علمی، فکری اور طبیعت کا اندازہ لگائیں کہ ایک دم سے اپنا اسکالرلی انداز میں جو لکھ رہے ہیں، اس کے بعد یہ جب آتے ہیں اس پیراگراف پہ تو عنوان رکھتے ہیں بریلوی پارٹی۔ آگے کہتے ہیں سر سید نے جس اصول کی طرف اشارہ کیا ہے اس کی نظری صحت میں کلام نہیں، لیکن اہل حدیث نے فروعات میں قوم کی درینہ روایات کا جس طرح احترام نہیں کیا، اس معاملے میں قوم کے سب سے بڑے عالم امام الہند شاہ ولی اللہ کے طریقہ کار کو ترک کر دیا ہے۔ اس سے دو قابل ذکر نتیجے نکلے ہیں جو دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور دونوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں جسے وہابی اہل رائے پسند کرتے ہوں۔ پہلا نتیجہ اصلاحی تحریک کے خلاف زبردست رد عمل اور بریلوی پارٹی کا آغاز ہے۔ صوبہات متحدہ کی جس بستی رائے بریلوی میں مولانا سید احمد بریلوی پردہ عدم سے ظہور میں آئے تھے، اس کی ایک ہم نام بستی ہانس بریلوی میں یا بانس بریلوی میں 1272 میں ایک عالم پیدا ہوئے، مولوی احمد رضا خان نام۔ اب اندازہ لکھائیں، مولوی احمد رضا، یہ امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے حوالے سے پورا پیراگراف لکھ رہے ہیں، اور مسلک اہل سنت جو مولانا احمد رضا خان صاحب کی طرف رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، جس کو طنزیاً بریلوی مسلک بھی کہہ دیتے ہیں، اور بریلویوں نے طنزیاً پھر دیوبندی مسلک کا بھی ٹائٹل اڈاپٹ کیا، تو یہ دونوں طنزیہ ٹرمز ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں
کہ انہوں نے 50 کے قریب کتابیں مختلف نظائی اور علمی مباحث پر لکھی اور نہایت شدت سے قدیم حنفی طریقوں کی حمایت کی۔ وہ تمام رسوم فاتح خوانی، چہلم، برسی، 11ویں عرس، تصور شیخ، قیام میلاد، استمداد از اہل اللہ مثلاً یا شیخ عبد القادر جیلانی اور 11ویں کی نیاز وغیرہ کے قائل ہیں۔ ان کے اختلاف صرف وہابیوں سے نہیں بلکہ وہ دیوبندیوں کو غیر مقلد اور وہابی کہتے ہیں۔ بعض بریلوی تو شاہ اسماعیل شہید جیسی ہستیوں کو بھی کافر کہنے یا کم از کم ان کی تصانیف اور ان کے ارشادات پر سخت اعتراضات اور اظہار نفرت کرنے میں تعمیل نہیں کرتے۔ اب یہ پہلا پیراگراف ہے، انہوں نے پوری ہسٹری میں، پوری کتابوں میں جتنی تفصیل کے ساتھ مختلف معاملات پہ ڈسکشن کی ہے، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور مسلک اہل سنت والجماعت جس کو بریلوی مسلک بھی کہتے ہیں آج کل، اس کے اوپر صرف ایک پیراگراف دیا پوری کتاب میں، اور اس پہ طرز تحریر دیکھ لیں، بریلوی پارٹی، مولوی احمد رضا خان نام، یعنی یہ انداز بیاں ہے، ایک دم سے ایک اچھے معیار پہ چلتے چلتے ایک دم سے گرے نہیں چلا اپنے معیار سے، اور اس میں ان کی نیت، طبیعت اور مسلکی تعصب اور مسلکی نمائندگی، وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اس کے برعکس جب آپ مولانا اشرف علی تھانوی پہ جائیں گے ان کی کتاب کے اندر چیپٹر پہ، تو باقاعدہ ادب سے نام لیتے ہوئے مولانا اشرف علی تھانوی کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی واردات انہوں نے کی ہے اس کتاب میں، جس کو دیکھ کے میں چونک گیا تھا کہ اچانک ایک آدمی لکھ رہا ہے اچھے انداز سے، تو اچانک یہ طرز تحریر اور یہ پیراگراف ریپرزینٹ ہی نہیں کرتا کہ یہ اس بندے، یہ اندر کا بندہ ان کا باہر نکلا ہے جو انہوں نے کتاب میں اس میں کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور علماء اہل سنت کی شخصیت ہیں جو شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے استاد محترم ہیں، ڈاکٹر برہان احمد فاروقی، ان کا مجدد الف ثانی پر پی ایچ ڈی تھی، ان کا نام لیے بغیر انہوں نے ان پہ بھی تنقید کی ہے۔ دوسری کتاب ہے رود کوثر، یہ فیروز سائنس کی چھپی ہوئی ہے، اور 1970 کا ایڈیشن ہے جناب، اس کا صفحہ نمبر 8 ہے، شروع میں آپ کوئی بھی ایڈیشن اٹھا لیں گے تو اس کے شروع میں آپ دیکھ لیجیے۔ اب اس میں یہ بھی میں آپ کو پرنٹ اس کا جو اسکرین شاٹ آپ کے پاس آ جائے گا اسکرین پہ، کہتے ہیں صفحہ نمبر 8 پہ، چند سال ہوئے ایک نوجوان فاضل نے شیخ مجدد کے نظریہ توحید پر ایک تحقیقی مقالہ لکھا جس پر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی طرف سے انہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری عطا ہوئی تھی۔ جہاں تک فلسفیانہ حصے کا تعلق ہے، مقالہ دلچسپ، واضح اور متوازن ہے، بیلنسڈ ہے، لیکن سوانح ہی حصہ جو بایوگرافیکل پارٹ ہے پی ایچ ڈی کا اس طرح رطب و یابس سے بھرا ہوا ہے کہ حیرت ہوتی ہے اس حصہ کی اصلاح کیے بغیر اس مقالے کو پی ایچ ڈی کی ڈگری کا مستحق کیسے قرار دیا گیا۔ اور فاضل محقق اور ان کے فاضل نگران نے زبدۃ المقامات جیسی معاصرانہ تصنیف کو چھوڑ کر 150 سال بعد کی داستانوں پر کیوں اعتماد کیا، اور حضرت مجدد کی تائید میں محبت خان کی بغاوت اور اس طرح کے دوسرے حصوں کو درج کتاب کرتے وقت معاصرانہ کتب تاریخ کو کیوں نظر انداز کر دیا۔ جب ان کتابوں کی جو یونیورسٹیوں کی مہر تصدیق کے ساتھ شائع ہوں یہ حالت ہے تو عامت الناس کی معلومات کا کیا حال ہوگا۔ یہ ان کا کومنٹ ہے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کے پی ایچ ڈی کے مقالے پہ، چونکہ ان کا بھی مسلک دیوبند سے ہٹ کے ہے، مسلک اہل سنت والجماعت کا ہے، جو مولانا اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی کا ہے۔ تو ہر وہ بندہ یا ہر وہ چیز جس کا مسلک بریلوی سے تعلق ہے، یہ بریلوی کا لفظ میں سمجھانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، ادروائز یہ بھی کنڈیمیبل ٹرم ہے اور دیوبندی بھی یہ دونوں طنزیہ ٹرمز ہیں، ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتی ہیں۔ بریلوی سے مراد صرف یہ ہے کہ چونکہ وہ بریلوی شریف سے پیدا ہوئے تھے، اور مسلک دیوبند کا یہ ہے کہ دیوبند میں وہ ان کی بنیاد رکھی گئی تھی، تو بس یہ وہ چونکہ دونوں علاقے کی نسبتیں ہیں تو ان نسبتوں سے پھر یہ طنز میں کنورٹ ہو کے تو پھر اب مسلک کو طنزیہ طور پہ ان ناموں سے پکارا جاتا ہے، بٹ صرف یہ میں سمجھانے کے لیے آپ کو بریلوی ٹرمز استعمال کر رہا ہوں۔ تو یہ دو وہ چیزیں تھیں جس کے اوپر پھر میرا پوری کتاب پر سے اعتماد اٹھ گیا، اور یہ واضح نکھر کے آگے جب آپ ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھیں، جب آپ پوری کتاب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے جا بجا ان کا دھیان جو ہے
یہ دھیان ہے ان کی طرف وہابیت کی طرف ہے، اور ان کا دھیان ہے دیوبندی، یعنی دیوبند مسلکن ہے، مزاجن یہ وہابیت ہے۔ اور دیوبندیت اگر آپ اپنی اس میں اصل میں آئیں گے تو یہ مکسچر ہے بہت ساری چیزوں کا، یہ پولیٹیکل موومنٹ بھی ہے اور یہ وہابیت سے بھی کافی انفلوئنس ان کا ہے۔ تو بہرحال بہت سارے اچھے لوگ ہیں دیوبند مسلک کے اندر جو بیلنس مزاج رکھتے ہیں، جو افہام و تفہیم کا مزاج رکھتے ہیں، جس طرح یعنی نیگیٹیوٹی دونوں سائڈوں پہ ہے، پازیٹیوٹی بھی دونوں سائڈوں پہ ہے، بٹ آپ نیگیٹو اپروچ کو لے کے ایک اس طرح کی حرکت کریں جو واردات انہوں نے اس میں کی ہے بریلوی پارٹی کا نام لے کے، تو میرے نزدیک یہ انتہائی سب سٹینڈرڈ بکس ہیں جس میں انداز بیاں بڑا اچھا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ یہ کہہ لیجیے کتابت اگر پرانی ہے، کمپیوٹرائز ایڈیشن میں پڑھتا نہیں، وہ دیکھ کے گھن آتی، اتنے گندے طریقے سے پرنٹ ہوتے ہیں، کتاب فارمیٹنگ کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ تو ادروائز میں یہ کہوں گا کہ یہ کتابیں میری نظر میں انتہائی سب سٹینڈرڈس ہیں، اور اس میں واردات بڑی جگہوں پہ وارداتیں انہوں نے ڈالی ہیں، تو اس کو احتیاط سے پڑھے گا، انٹرٹینمنٹ کے لیے پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، ایک نقطہ نظر ہے پڑھ لیں، بٹ یہ قابل اعتماد ریسرچ میتھڈولوجی کے اوپر بیس نہیں کرتی، کیونکہ اس میں سلیکٹیو پوائنٹ آف ویو ہے، ایک مسلک کی تعصب کے تحت یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور اس میں جا بجا یہ میں نے 2 ریفرنسز دیے آپ کو، بڑی جگہوں پہ آپ کو یہ چیزیں نکلیں گی کہ انہوں نے اپنے قلم میں اپنی لاجک میں کہاں کہاں واردات ڈالی ہے، تو اس لیے میں تو امپریس نہیں ہوں اب اس کتاب سے، میں کیوں امپریس نہیں ہوں وہ وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، تو پھر بھی اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو اچھی لگتی ہے ضرور پڑھیے، بٹ میں نے سوچا کہ میں اپنا بک ریویو میں اپنا پوائنٹ آف ویو تک پہنچاؤں، پھر انشاءاللہ باقی کسی اور کتابوں میں بک ریویو میں حاضر ہوتا ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔